नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। कल हमने बिहम्दिल्लाहि ताला सूरह यूनुस की आयत नंबर 61 और 62 पर गुफ्तगू की थी, और जिस जगह पर हमने अपनी बात का अख्ताम किया था वो अल्लाह करीम का अपने वलियों, अपने दोस्तों के मुतल्लिक़ ये इरशाद गिरामी कि उन पर ना कोई खौफ होगा ना वो रंजीदा होंगे। इसी मज़मून को लेकर यहीं से हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दो हदीस मुबारक हैं। एक मैंने कल बयान की थी कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा गया कि वली औलिया अल्लाह जिनको कह रहा है रब करीम, उनसे मुराद क्या है, वो कौन लोग हैं? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ये वो लोग हैं कि ये जब इनको देखा जाए तो अल्लाह याद आ जाए। इसी तरह हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के बाज़ बंदों में से ऐसे इंसान हैं जो ना नबी हैं ना शहीद, मगर अल्लाह के नज़दीक उनका मर्तबा देख कर अम्बिया और शुहदा भी उनकी तहसीन करेंगे। यानी कि अल्लाह के यहाँ सबसे बुलंद दर्जा अगर इंसानों में किसी का है तो वो नबियों और रसूलों का होता है। अल्लाह के पसंदीदा लोगों में से, चुनीदा लोगों में से नबी होते हैं और उनके रसूल होते हैं। और फिर शहीद जो अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान कर देता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग भी होंगे जो ना नबी होंगे ना शहीद होंगे, मगर अंबिया भी और शुहदा भी उन पर तहसीन करेंगे, वो काबिल रश्क होंगे। तो पूछा गया, साहबा ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें खबर दें कि वो कौन लोग हैं। तो आपने फरमाया, ये वो लोग हैं जो लोगों से महज अल्लाह की वजह से मोहब्बत करते हैं, हालांकि वो लोग उनके रिश्तेदार होते हैं, ना उनका उनसे कोई माली फ़ायदा होता है। अल्लाह की कसम उनके चेहरे मुनव्वर होंगे और बेशक वह नूर पर फायज होंगे, और बाज़ रिवायत में यह आता है कि वह नूर के मिंबरों पर बैठे होंगे। और जब लोग खौफज़दा होंगे तो उन्हें कोई खौफ ना होगा, और जब लोग गमज़दा होंगे तो उन्हें कोई गम ना होगा। फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही आया मुबारक अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला यहज़नून, इसकी तलावत फरमाई। और एक दूसरी हदीस मुबारक है, ये सही बुहारी की है और ये कई कुतब में आई, कसीर कुतब में ये हदीस मुबारक जो है नकल की गई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला इसके रावी हैं। आप बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह अज़्ज़ा जल इरशाद फरमाता है, हदीस से कुदसी है कि रब करीम का कौल है कि जिस शख्स ने मेरे वली से अदावत रखी, मैं उससे ऐलान जंग कर देता हूँ। जिस चीज़ से वो मेरा बंदा तकर्रब हासिल करता है, उसमें सबसे ज़्यादा महबूब मुझे वो इबादत है जो मैंने उस पर फ़र्ज़ की। यानी कि अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ करदा जो इबादात हैं उनको पूरा करना अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल है। कि जो मैंने बंदे को कहा वो उस इबादत में अपने आप को मशगूल रखे। तो जो कल मैंने बात की थी ना, सिर्फ एक नमाज की, कि तारिकुस सलात कभी अल्लाह का दोस्त नहीं हो सकता। जो बंदा अल्लाह की इबादत कोई नहीं करता वो अल्लाह का बंदा कैसे हो सकता है?
تو پھر فرمایا اور بندہ ہمیشہ نوافل سے میرا تقرب کرتا ہے، یعنی کہ فرائض تو پورے کرتا ہے، میری بندگی اپنی بندگی کے اظہار کے لیے بندہ اللہ کی عبادات جو اللہ نے فرض کی ان کو کما حقہ پورا کرتا ہے، اور پھر نوافل جو ہیں یعنی کہ اضافتاً جو اللہ کی بارگاہ میں وہ عبادت کرتا ہے، اللہ فرما رہا ہے اس سے وہ میرا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے یا کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ یعنی کہ انسان جب رب کی بندگی میں خالصیت کے زینے کو طے کرتا ہوا اس مقام تک جا پہنچتا ہے تو پھر رب کریم اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر ہو جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے وہ سوال کرے تو میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں، اور میں جس کام کو بھی کرنے والا ہوں کسی کام میں اتنا تردد نہیں کرتا جتنا تردد میں مومن کی روح قبض کرنے میں کرتا ہوں۔ اگر وہ موت کو ناپسند کرتا ہے تو میں اسے رنجیدہ کرنے کو ناپسند کرتا ہوں۔ یعنی کہ رب کریم، یہ دیکھیں یہ مقام مرتبہ ایک انسان کا جو اللہ کے لیے دنیا کے سارے معاملات سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے فقط اللہ کی رضا کے لیے زندہ رہتا ہے، اس کا مرتبہ یہ ہے۔ رب کریم کہہ رہا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، اور پھر میں اس کو، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو ناراض نہیں کرتا، اس کو رنجیدہ نہیں کرتا، وہ جو بھی مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کے سوال کو پورا کرتا ہوں۔ یہ مقام ہے اس بندے کا جس کو اللہ کریم اپنا دوست کہہ رہا ہے۔ اور پھر میں جو کہا کرتا ہوں نا، بھلے اگر بات کسی کو پسند آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بات نہیں، کہ بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس کو کن فیکون کہا جاتا ہے۔ پھر جب بندہ اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے نا تو وہ تقدیر بن جاتی ہے، کیوں؟ وہ مقبولیت کے درجے پر ہوتا ہے، وہ جو بھی زبان سے دعا نکالتا ہے رب کریم اس کو پورا فرما دیتے ہیں، کرنے والی ذات وہ ہے۔ یہ فرق جو ہے نا یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے اگر کوئی کام ہو تب بھی، آپ کی دعا سے ہو تب بھی، کسی اللہ کے نیک بندے کی دعا سے ہو تب بھی، کرنے والی ذات وہ ہے، قادر وہ ہے۔ یہ فرق ہمیں ملحوظ ہاتھ رکھنا چاہیے۔ یہ اس بندگی کا انعام ہے رب کریم کی طرف سے اس بندے کو جو اپنی زندگی کو جو ہے اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے، کہ بندہ جو بھی پھر رب کریم کی بارگاہ اقدس میں اپنی درخواست کو پیش کرتا ہے رب کریم اس کو فوراً قبول فرماتا ہے، بلکہ اذن جاری کر دیتا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے کہ یہ بندہ جو بھی بات کرے فوراً اس پر عمل درآمد کیا کرو۔ یہ ہے وی آئی پی پروٹوکول جو ایک بندہ کو اللہ کے ہاں ملتا ہے۔ یہاں بھی تو ہمارے بھی ہوتے ہیں نا جی، کچھ پروٹوکول ہوتے ہیں، انسان کسی حاکم وقت کے ساتھ انسان کا تعلق ہونا تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے، میرے تعلق والا ہے۔ اب جس کا کوئی وزیر اعظم یا صدر اگر دوست بن جائے تو کیا اس کا کوئی کام رکے گا؟ کسی بھی محکمے میں کسی بھی جگہ پر، بلا مثال بلا تمثیل میں یہ بات کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے آپ کو کر رہا ہوں کہ دنیا میں کسی حاکم کے ساتھ انسان کا تعلق ہو تو اس کا کبھی کوئی کام رکتا نہیں ہے۔ اسی طرح ہے جب حاکم اعلیٰ کے ساتھ بھی انسان کا تعلق بن جائے نا تو پھر اس بندے کا بھی کبھی کوئی کام نہیں رکتا۔ رب کہتا ہے وہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں، سند کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ضرور عطا کرتا ہوں، فقط عطا نہیں کرتا، اللہ کہتا ہے ضرور عطا کرتا ہوں۔ تو یہ جو مقام ہے نا یہ یعنی کہ یوں سمجھیے کہ نبیوں کے بعد جو سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے وہ اللہ کا دوست ہونا ہے عام انسان کے لیے، سرکار کی امتوں میں سے، اور یہ معمولی جو ہے نا مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ بتا رہی ہے اس بات کی کہ ان لوگوں کا وجود دنیا میں ہے اور قیامت تک رہے گا، یعنی کہ مطلقاً انکار کر دینا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ الفاظ پر تو اعتراض کیا جا سکتا ہے، جیسے ہمارے اہل سنت والجماعت میں ایک لفظ چلتا ہے صوفی جس کو ہم کہتے ہیں، یا تصوف جس کو کہا جاتا ہے، بعض لوگ اس کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے۔ بس تصوف کو نہ مانا جائے، صوفی کو نہ مانا جائے تو اس سے ولایت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اللہ کے کسی دوست ہونے کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کا کوئی دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ الفاظ آپ کی مرضی ہے، آپ کسی کو پسند کریں یا نہ کریں،
اس میں تو میرا مطلب نہ اس سے کوئی دین میں فرق آتا ہے، نہ بندہ کافر ہوتا ہے، نہ مشرک ہوتا ہے. اگر آپ کو کوئی الفاظ نہیں پسند تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. مگر آپ ولی کا انکار نہیں کر سکتے جب قرآن کریم کی نص قطعی سے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے دوست ہیں جو اس دن غم زدہ نہ ہوں گے. یہ انسانوں کی بات کی جا رہی ہے اور نبیوں کے علاوہ بات کی جا رہی ہے، نبیوں رسولوں کے علاوہ بات کی جا رہی ہے. لہٰذا یہ سند ہے کہ اس دنیا میں ایسے لوگ موجود ہوں گے، اور یہ حدیث مبارک جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی یہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور کثیر تعداد میں یہ رقم کی گئی. اس پر مور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ثبت کر دی کہ ایسے لوگ ہوں گے جن پر نبی بھی رشک کریں گے اور شہید بھی رشک کریں گے. مگر یہ کام جو ہے نا اس میں محنت ذرا زیادہ پڑتی ہے. انسان دنیا کو تیاگ دینا، دنیا کی محبتوں کو چھوڑ دینا، دنیا کی چاہتوں کو چھوڑ دینا، فقط اللہ کی رضا کے لیے اپنی رضا کو قربان کر دینا، یہ چھوٹا کام نہیں ہے. تو پھر اس کا انعام بھی تو دیکھیں نا. اگر یہ کام چھوٹا نہیں ہے تو اس کا انعام بھی چھوٹا نہیں. تو لہذا یہ رب کریم کی طرف سے ہے جو انعام. اللہ کہتا ہے میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، ان کے کان بن جاتا ہوں. اللہ اکبر. اب ذرا تصور تو کریں نا کہ جس کو رب کہہ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں. یہ تو رب کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا تھا جب بیعت لی تھی، بیعت رضوان، ید اللہ فوق ایدیہم، جو لوگ میرے محبوب کی ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پر میرا ہاتھ. اب دیکھیں وہی فیض ہے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ کا فیض وہ سرکار کی امت میں جو منتقل ہو رہا ہے وہ اللہ کے دوستوں کو مل رہا کہ جو اتباع رسول میں اطاعت خدا میں اپنی زندگی کو صرف کر دیتا ہے نا، پھر وہ سارے انعامات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ نے نازل کیے ان کا فیض ان کو منتقل ہو جاتا ہے. بھائی یہ سمجھنے کی بات ہے. جنہوں نے دیکھا یا جنہوں نے ایسے لوگوں کو پایا وہ شہادت دے سکتے ہیں. ہم تو اس زمانے میں ایسے لوگوں کو دیکھنے سے ہماری آنکھیں جو ہیں بواری ہوں گے لیکن ہم سے پوشیدہ ہے. تو آگے اللہ کی ارشاد فرما رہا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. اب ولیوں کی جو جس پر ہم نے گفتگو کل بھی کی تھی وہی اللہ نے پہچان بتائی کہ یہ حقیقت میں وہ لوگ ہیں میرے دوست جن کو میں کہہ رہا ہوں کہ جب یہ ایمان لے آتے ہیں تو پھر تقوی شعار بن جاتے ہیں، متقی بن جاتے ہیں، ہر اس کام سے رک جاتے ہیں جس سے میں نے ان کو منع کیا. اور یہ سب سے افضل ترین ہے. نیک کام کرنا یہ علیحدہ سبجیکٹ ہے، عامل الصالحات وہ بھی حصہ ہے. الذین آمنوا عامل الصالحات وہ بھی چیپٹر ہے. جو ایمان والے ہوئے اور پھر نیک اعمال کرتے رہے وہ ایک چیپٹر ہے. یہ دوسرا چیپٹر ہے جو ایمان والے ہیں پھر تقوی اختیار کرتے ہیں، برائیوں سے رک جاتے ہیں. تو عمل صالحات کرنا یہ بھی ضروری ہے مگر اس سے بڑھ کر ضروری جو ہے وہ برے اعمال سے بچنا، ہر اس جگہ سے رک جانا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا. اسی کو متقی ہونا کہتے ہیں، اسی کو تقوی اختیار کرنا. تو ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرنے والے جو لوگ ہیں تقوی اشعار، پھر یہ نہیں کہ کچھ جز وقتی تقوی نہیں، جز وقتی تقوی کی بات نہیں کر. اللہ کہتا ہے جو ایمان لے آتے ہیں اور پھر تقوی شعار بن جاتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، دائمی متقی، دائماً متقی، جن کی زندگی میں کبھی گناہ کا برائی کا شائبہ تک نہیں آتا، وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دوست ہیں. بین بین زندگی بسر کرنے والا اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. سب کچھ تیاگنا پڑتا ہے. ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں، اللہ کی اطاعت میں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں مقدم رکھنا پڑتا ہے ساری چیزوں پر ان کو. تب جا کر یہ مرتبہ اور یہ منصب جو ہے رب کریم کے ہاں انسان کو ملتا ہے. تو جو اس مقام تک پہنچ گیا اللہ نے سنا دی اس کو بات کہ اب تجھے کوئی خوف اور غم نہیں ہے. اب کیوں زندگی میں جو غم تم نے اٹھانے تھے، جو تم نے تکلیفیں اٹھانی تھی، تو نے میرے لیے اسی دنیا میں اٹھا لی. اب میرے پاس جب تو آئے گا تو وہاں تجھے کچھ خوف اور غم نہ ہوگا، راحتیں ہی راحتیں ہوں گی. تو یہ انعام ہے. پھر اللہ نے فرمایا لہم بشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم.
اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے فرمان بدلہ نہیں کرتے، یہی وہ عظیم کامیابی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ دنیا میں بھی حقیقت میں وہی کامیاب ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی، اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور اللہ کی جو بات ہوتی ہے وہ بدلتی، یعنی کہ جو رب کریم نے یہ بات کی، جو وعدہ کیا، اللہ کا وعدہ تبدیل، اللہ کی بات تبدیل نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ فرماتا ہے حقیقت میں یہی وہ عظیم کامیابی ہے، یعنی کہ یہ اللہ کریم نے فوز العظیم، جو اللہ کریم قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ نے کہا، اصل میں کامیابی یہی ہے کہ بندے اگر تو میرے محبوب کی اطاعت میں زندگی بسر کر لے تو کامیاب ہے، اس سے ہٹ کے کوئی اور رستہ نہیں ہے۔ کامیابی کا میزان اور زینہ جو رستہ رب کریم نے بتایا وہ ایک ہی ہے، وہ اطاعت رسول ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت ایک ہی بات۔ جو اطاعت رسول میں زندگی بسر کرتا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ بس یہی لوگ کامیاب ہیں۔ بھلے دنیا میں آپ کو وہ ویسے شاندار زندگی گزارتے ہوئے نہ نظر آئیں جیسے دوسرے لوگوں کے پاس دنیا کے اسباب ہوتے ہیں، ویسے تو دنیا میں اللہ کریم نے بڑے بڑے اربوں پتی اور کھربوں پتی لوگ پیدا کیے جو اس مقام پر تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی اگر بات کریں نا، جن کے ہم مقلد ہیں، تو اس وقت کے اپنے وقت کے وہ کروڑوں پتی انسان تھے، مالی طور پر کمزور نہ تھے، بہت مالدار تھے۔ اور اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، اگر ان کی بات کی جائے تو وہ بھی اپنے وقت کے کروڑوں اربوں پتی انسان تھے۔ اس طرح کے اور ہیں ہمارے ائمہ کرام میں سے جو دنیاوی، اللہ کریم نے دنیا بھی ان کو عطا کر رکھی تھی، مگر وہ دنیا کے لیے جیتے نہ تھے۔ دنیا کی جو ان کو اللہ کریم نے عطا کی تھی وہ ان کی محبت کے رستے میں نہیں آئی، آڑ نہیں ہے۔ اس کے باوجود، اتنا مال و ثواب ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا، اور یہ سبق بھی دیا امت محمدیہ کو کہ مال ہو، اولاد ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کی محبت کے رستے میں اس کو دیوار نہیں بننا چاہیے۔ مال ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ جی یہ بھی تو دیکھنا اللہ کی نعمت ہے، اگر اللہ آپ کو مالدار بنا دیتا ہے تو یہ بھی آپ کے لیے نعمت ہے کہ آپ اس سے اللہ کے رستے میں خرچ کریں، یہ بھی انعام ہے۔ تو لہٰذا ایسی بات نہیں ہے کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں بس وہ ساری تنگیاں ہی ان پر ہوتی ہیں زمین پر، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے، اپنی منشا ہے۔ کسی کو وہ بہت زیادہ عطا کر دے تب بھی وہ آزماتا ہے، کسی کو بہت کم عطا کرے یا چھین لے پھر بھی وہ آزماتا ہے۔ یہ اس کی اپنی مرضی اور اپنی منشا پر ہے۔ یہ پیمانہ نہیں ہے ہمارے کہ اگر کوئی تنگ دست ہے تو وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا، یا وہ مالدار ہے تو وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کی مرضی، جس قدر وہ اطاعت رسول میں اپنے آپ کو لے کر چلتا ہے اللہ کے ہاں، اسی طرح اللہ کریم اس کو اپنی دوستی کے قابل سمجھ لیتا ہے تو اس کو چن لیتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں بھی وہ کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوں گے، اور یہی حقیقی کامیابی کہ اگر بندے کو اللہ کی دوستی نصیب ہو جائے، اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق ٹھیک ہو جائے، اللہ اس کو اپنا بندہ تصور کر لے، مان لے، اللہ کہہ دے کہ یہ میرا دوست ہے۔ چلو دوستی تو تھوڑی سی اوپر کی بات ہے، صرف بندہ ہی مان لے نا، اللہ کریم یہ کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے، خدا کی عزت کی قسم یہی کامیابی ہمارے لیے، تو یہ کامیابی۔ اگر فقط یہ بندہ اللہ کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے تو اس سے بڑی بھی کامیابی کوئی نہیں کہ اللہ کی بندگی جو ہے نا، بندہ اس قابل ہو جائے کہ رب کہے کہ ہاں یہ میرا بندہ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا ایاک نعبد، میں تیری ہی بندگی کرتا ہوں، یہ تو ہمارا دعویٰ ہے نا، بس اس کی طرف سے یہ جواب آ دے ہاں میں تجھے اپنا بندہ تسلیم کرتا ہوں، تو سمجھ لیجیے آپ کا اور میرا بیڑا جو ہے وہ پار ہو گیا۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور سند نہیں۔ تو باقی یہ مقامات جو ہیں تو یہ تو پھر یہ جتنا کہتے ہیں جوں جوں لوئی پجسی تو بھاری ہو، یہ تو انسان کا اپنا تعلق ہے، جتنا ڈیولپ کرتا چلا جائے گا اس کو رب کریم کی طرف سے اس پر نعمتوں کا، اپنی رحمتوں کا جو نزول ہے وہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہیں پر آج بات ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل آگے بڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔